अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? ठीक हो? आज हमने सबक नंबर 4 नज़म पढ़नी है। ये नज़म इस्माइल साहब मेरठी ने लिखी है। नज़म का उन्वान है या नज़म का हेडिंग है गर्मी का मौसम। इसमें हम गर्मी के मौसम के बारे में पढ़ेंगे। इस्माइल साहब मेरठी ने ये नज़म लिखी है और इसमें देखो पहली लाइन में लिखा है मई का आन पहुंचा महीना। आन का मतलब है आया, यानी मई का महीना, गर्मी का मौसम आ गया है। मई के महीने में गर्मी तेज़ी से हमारे इलाकों में शुरू हो जाती है। शायर इस्माइल मेरठी इसके बारे में बता रहे हैं। आगे लिखा है बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। अब बहा देखो, ये बहा है, इसमें बहा माने बहना। जब गर्मी होती है तो जिस्म के ऊपर से पसीना, चोटी मतलब ये जो चोटी लिखा है, चोटी का मतलब ये है कि सिर से लेके एड़ी तक मतलब पाँव की तक पसीना बहना शुरू हो जाता है, यानी मई के महीने में। तो इसको आपने आसान उर्दू में लिखना है जैसे मई का महीना शुरू हो गया है, यानी गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। अब जो है जिस्म में सर से लेकर पाँव तक पसीना बहना शुरू हो जाएगा। बजे 12 तो सूरज सर पे आया। जब 12 बजते हैं तो सूरज जो है वो बहुत बीच में आ जाता है, यानी ज़मीन के दरमियानी हिस्से में पहुंच जाता है, जिससे गर्मी की शिद्दत बहुत बढ़ जाती है। इसमें शायर जो है ये बताना चाह रहा है कि गर्मियों के मौसम में सूरज जब 12 बजे के करीब सर पर होता है तो उस वक़्त पैरों तले पोशीदा साया, यानी जब आप गर्मी के महीने, मई के महीने धूप में 12 बजे खड़े होगे तो आपके पीछे जो है जो परछाया है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी परछाया जो है जिस्म के बिल्कुल सामने आ जाएगा, यानी वो नज़र नहीं आएगा। पोशीदा का माना हो गया छुपा हुआ। उस वक़्त ये जो है छुप जाता है, साया भी छुप जाता है। चली लू और तड़ाके की पड़ी धूप। चली लू कहते हैं गर्मी के मौसम में जो तेज़ हवा, गर्म हवा चलती है, जिसे लू कहा जाता है। यानी लू आग की तरह गर्म हवा, आग के अंदर से निकल के जो हवा गुजरती है वो गर्म हो जाती है। इसी तरह सूरज की गर्मी से जो हवा सामने से गुजरती है वो लू बन जाती है। तड़ाके की पड़ी है धूप। इसका मतलब है, तड़ाके का मतलब क्या हुआ? ज़ोरदार धूप, वो बहुत कड़ाके की, यानी जिसे हम तड़ाके कहते हैं, ये कड़ाके लफ्ज़ है। पंजाबी में हम लोग इसे कड़ाके भी कहते हैं। आगे देखो, आगे आता है लपट है आग की गोया गड़ी धूप। ये जो घड़ी धूप है, ये जो धूप है, ये ऐसे लपट है। लपट आग के ऊपर से आपने देखा होगा ना, लपट जो होती है वो ऊपर को उड़ रही होती है। वो शायर कहता है, इस्माइल साहब मेरठी जो शायर हैं, वो कहते हैं कि लपट की आग जो है लपट की तरह गोया कड़ी धूप जो है एक आग की तरह है। जैसे तुमने देखा होगा चूल्हे में आग जल रही होती है, उसके ऊपर लपटें ऊपर को उड़ती हैं। तो शायर कहता है ये जो धूप है गोया घड़ी धूप का मतलब हुआ ये धूप। ठीक है। अब अगली लाइन देखो, इसमें शायर क्या कहता है? शायर कहता है ज़मीं है शायर कहता है कि ज़मीं है या कोई जलता हुआ तवा। जब हम तवे के ऊपर रोटी बनाते हैं तो वो बहुत गर्म हो जाता है, उसके नीचे आग होती है। तो ज़मीन को उसने, शायर ने क्या कहा है? तवे के मानंद कहा है। तवा जलता हुआ, ज़मीन है या कोई जलता हुआ तवा। अब तवे का लफ्ज़, ये तवा जो जैसे रोटी पकाने वाला तवा होता है। ठीक है। अब आगे चलो, कोई शोला है
کوئی شعلہ ہے یا بچھا ہوا، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی شعلہ بچھا ہوا۔ شعلہ کہتے ہیں جو آگ کے کوئلہ جو ہوتا ہے، کوئلے کے اوپر آگ لگائی جائے تو وہ شعلے کی طرح لال ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں شعلہ۔ ایسے لگتا ہے، شاعر کہتا ہے گرمی کے موسم میں ایسے لگتا ہے شعلہ جو ہے وہ بچھا ہوا ہے۔ تو یہ چار لائنیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اب اس کے بعد آتا ہے دوسرا پیرا۔ اس میں دیکھو شاعر کہتا ہے در و دیوار ہیں گرمی سے تپتے۔ جب گرمی کا موسم مئی کے بعد جب گرمی شروع ہو جاتی ہے تو تم نے دیکھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ گرمی کے موسم میں دیواریں بھی گرم ہو جاتی ہیں، چھت بھی گرم ہو جاتا ہے، اور پھر گرم ہوا اگر پنکھا لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ گرم ہوا جو ہے وہ دیواروں کو گرم کر دیتی ہے اور وہ تپنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد بنی آدم مچھلی سے آگے ہے، بنی آدم ہے مچھلی سے تڑپتے، اور اس گرمی کے موسم میں مچھلی کی طرح اگر جو ہے بنی آدم انسان، بنی آدم کس کو کہا گیا؟ انسان کو کہا گیا۔ مچھلی آپ نے دیکھا ہوگا، مچھلی کو جب پانی سے نکال دیتے ہیں وہ تڑپنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح شاعر کہتا ہے کہ انسان جو ہے مچھلی کی طرح گرمی میں تڑپنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگلی لائن دیکھو، نہ پوچھو کچھ غریبوں کے مکان کی۔ اب شاعر ان غریب امیر لوگ تو اے سی لگا کر رہ لیتے ہیں، پنکھے لگا کر رہ لیتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے غریبوں کو دیکھا ہوگا پنڈوں گاؤں میں، دیکھو کوئی بہت سے غریب لوگ رہتے ہیں، تو وہ اپنا گزارا شاعر اس کے بارے میں بتا رہا ہے وہ کیسے کرتے ہیں۔ نہ پوچھو کچھ غریبوں کے مکان کی، مکان پوچھو، غریبوں، یہ غریب مطلب بہت غریب لوگ جن کے پاس کھانے پینے کی کمی ہوتی ہے اور بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کے مکانوں کے بارے میں بتا رہا ہے۔ زمین فرش ہے، اور شاعر اس میں کہتا ہے زمین کا فرش ہے چھت آسمان کی۔ ان کے لیے جو ہے زمین جو ہوتی ہے وہ فرش ہوتا ہے، جس طرح آپ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوتے ہو تو وہ اندر اوپر چھت ہوتا ہے، لیکن ان کے اوپر چھت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور آسمان جو ان کا ایک طرح کا چھت ہوتا ہے، یہ جو آسمان ہے یہ ان کا ایک طرح کا چھت ہونا ہے۔ آگے دیکھو، نہ پنکھا ہے، نہ ٹٹائی ہے، نہ کمرہ۔ ان کے پاس نہ کمرہ ہوتا ہے، چھپر سا لگا ہوتا ہے اور پردے لگے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس بجلی کا ان کے جب گھروں میں، کئیوں کے گھروں میں تو بجلی کے پنکھے بھی نہیں ہوتے، پنکھے جو بجلی سے چلتے ہیں۔ جب بجلی ہی نہیں تو پنکھا کیسے ہوگا؟ ٹٹائی جو ہے یہ اس کو چٹائی کو کہتے ہیں، نہ کمرہ اور نہ ہی ان کے پاس کمرہ۔ ذرا سی جھونپڑی، محنت کا جھونپڑی بنائی ہوتی ہے، کانوں کی جو جھونپڑی ہوتی ہے۔ آگے دیکھو یہ لکھا ہوا ہے ثمرہ، ثمرے کے معنی ہوتے ہیں پھل۔ ذرا سی جھونپڑی محنت کا ثمرہ، محنت انہوں نے جو محنت کی ہوتی ہے اس سے انہوں نے جھونپڑی بنائی ہوتی ہے۔ آگے دیکھو آخری لائنوں میں شاعر کہتا ہے امیروں کو مبارک ہو حویلی، امیروں کو مبارک ہو حویلی۔ جو امیر لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان کو امیر کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے ان کو مبارک ہو حویلی۔ حویلی بہت بڑا گھر ہوتا ہے جس کے اندر مزدور کام کرتے ہیں، کھانا پکانے کا کام کرتے ہیں، امیر لوگ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ غریبوں کا بھی ہے اللہ بیلی، لیکن شاعر آخر میں غریبوں کو کہتا ہے کہ اے غریبوں، تمہارا اللہ تعالیٰ مالک ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی اچھے سامان رکھے ہیں، وہ بھی تمہارا وقت بدل دے گا۔ بیلی کا مطلب ہوتا ہے مددگار۔ تو بچوں اس کو آپ نے آسان اردو میں سمجھ لیا۔ یہ نظم لکھنے والے شاعر کا نام ہے اسماعیل شاہ میرٹھی۔ اب آپ چلو بچوں، اب اس کی ایکسرسائز نکال لو۔ اب دیکھو پہلے سوال ہے معنی یاد کیجیے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا پوشیدہ، پوشیدہ میں نے کیا بتایا؟ چھپا ہوا۔ اس کے بعد ہے تڑاکے کی دھوپ، اور تڑاکے کی دھوپ کا میں نے کیا بتایا؟ بہت دھوپ چٹکا دینے والی، یعنی بہت تیز دھوپ۔ آگے دیکھو اگلا کیا ہے؟ شعلہ، آگ کی لپٹ، جس میں دیکھا ہوگا کوئلے جو لال رنگ کے ہو جاتے ہیں اس کو کوئلے کو کہا جاتا ہے۔ چھوا ہوا، پچھم کی طرف سے چلنے والی ہوا، یعنی پچھوا ہوا پچھم کی طرف سے، پورا پچھم دیکھو، یعنی جو سورج جہاں سے نکلتا ہے اس کے بالکل الٹ
جس کو ہم کہتے ہیں پچھم کی ہوا، پچھو بھی کہا جاتا ہے۔ بنی آدم، بنی آدم کا معنی ہے، اپنی کتاب کھول لو اور اس میں اچھی طرح دیکھ لو، آدم کی نسل یعنی انسان، انسان جو آدم کی نسل ہے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آدم علیہ السلام کے بعد انسان جو ہے وہ انسانی روپ میں آیا تھا اور انسانوں کی طرح آگے کام کرنا شروع کیا تھا۔ آگے دیکھو اس میں ہے فرش، فرش کو دیکھو، فرش بچھوا، بستر، فرش کو یعنی یہاں پر فرش جو زمین ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ ثمرہ، آگے ثمرہ ہے، ثمرہ پھل حاصل کرنا۔ اب اسی طرح نیچے جتنے بھی الفاظ میں نے ہیں یہ آپ کر لیں یہ آپ نے اپنی کاپی پہ اتارنے ہیں، اور اسی طرح سوالوں کے جواب، سوال نمبر 2 سوچیے اور بتائیے، یہ آپ نے 5-7 سوالوں کے جواب اپنی کاپی کے اوپر نوٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو 1 2 3 4 5 6 7 سوال ہیں، یہ کاپی کے اوپر کرنے ہیں۔ یعنی پہلا جیسے گرمی کا موسم کس مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھو پچھوا ہوا کا شعلہ کیوں کہا گیا ہے، یہ 7واں سوال ہے۔ ان سوالوں کے جواب آپ نے لکھنے ہیں، میں نے آپ کو یہ پورا سمجھا دیا ہے۔ اب آگے سوال نمبر 3 ہے، سوال نمبر 3 کو دیکھو، یہ اس میں خالی جگہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے کب بجے یہ سوال نمبر اشعار کو مکمل کیجیے، ان کو آپ نے کتاب سے دیکھ کر اپنی کاپی پہ ان اشعار کو مکمل کرنا ہے۔ بجے 12 سورج پہ آیا، جیسے لکھا ہوا ہے، بجے 12 سورج پہ آیا، پیروں تلے پوشیدہ سایہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کرو۔ اب اس میں یہ دیکھو نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کرو۔ لپٹ، گرمی کے موسم میں دھوپ کی لپٹ سے ہوا بہت گرم ہو جاتی۔ ثمرہ، پھل، آج میں فرسٹ آیا ہوں، یہ میری محنت کا ثمرہ ہے۔ آپ نے ان الفاظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال نمبر 4 ہے۔ اس کے بعد ہے ان لفظوں کے متضاد لکھو۔ متضاد کے میں نے پیارے بچوں کیا ہوتا ہے، الٹ لکھنا۔ یہ آ گیا آپ کا، ان لفظوں کے متضاد الٹ لکھو، آپ نے ان کے بارے میں الٹ لکھنا۔ پوشیدہ، چھپا ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کا الٹ کیا ہوگا، ظاہر، دھوپ چھاؤں، شعلہ شبنم، فرش عرش، غریب امیر، آسمان زمین، گرمی سردی۔ تو پیارے بچوں اس کو ساری اچھی طرح تم نے متضاد الٹ الفاظ لکھنے ہیں، یہ بھی امتحان میں آتے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھو عملی کام ہے، اس نظم کو یاد کیجیے، اس کا مطلب اپنے لفظوں میں لکھیے۔ یہ تو آپ نے اپنے نثر جو ہے لکھنی ہے، اس کو چھوڑ دیں، جب آپ اس کو آسان اردو میں لکھو گے، سوالوں کے جواب لکھو گے تو اسی میں ہی یہ آ جائے گا۔ اب اس کے بعد ہے غور کرنے کی بات، اس کو اپنی کاپی پر آپ لوگوں نے بچوں بہت ضرور ہی اتارنا ہے، اس سے آپ کو ساری نظم کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ غور کرنے کی بات، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھو یہ آ جاتا ہے غور کرنے کی بات بالکل نیچے، غور کرنے کی دوپہر کے وقت 12 بجے کے قریب جب سورج سر پر ہوتا ہے تو سب سے زیادہ گرمی بھی اس وقت سورج سے نکلتی ہے۔ ایک اور بات اس میں بتائی گئی تھی کہ 12 بجتے ہیں جب آپ سورج کے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو آپ کا پرچھایاں بھی آپ کے جسم کے ساتھ بالکل سینٹر میں آ جاتا ہے اور وہ پرچھایاں ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آسمان کے نیچے کھڑا ہو تو اس کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا، یہ بھی میں نے آپ کو بتا۔ مصرعے میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے، ہوا پیروں تلے پوشیدہ سائے ہیں۔ پیارے بچوں یہ سبق نمبر 4 آپ کا مکمل ہوا، اور اب آپ نے اس کو مکمل کر کے اپنی کاپی پہ نوٹ کرنا ہے اور اس کے سوال جواب مکمل کرنے ہیں، اور یہ ہمارا سبق نمبر 4 جو ہے مکمل ہو گیا۔ ہم بہت پیچھے ہیں ابھی، ہمیں کم سے کم 10 سبق جو ہیں اس مہینے میں کوشش کریں گے کہ ہم 7 سے 8 سبق بڑی آسانی سے کر لیں، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ یہ سارا کام کر کے اپنی کاپیوں پہ مجھے ضرور چیک کروا دیں۔ شکریہ۔